मेरा नाम साजिदा है। मैं 50 साल की एक दरमियानी उम्र की औरत हूँ, बेवा हूँ और सेंट्रल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मेरी जिंदगी किताबों, बच्चों और एक पुरानी यादों के दरमियान गुजर रही थी। मेरी इकलौती बेटी मरियम मेरी आंखों का तारा थी। वो मेरे लिए सब कुछ थी। उसकी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे। आदिल का रिश्ता आया तो मैंने बहुत सोच समझ कर उसे कबूल किया। वो 35 साल का था, एक कामयाब कारोबारी, खूबसूरत और बाइखलाक। सबने कहा मरियम को बेहतरीन रिश्ता मिला है। शादी के दिन जब मैंने दूल्हे को पहली बार करीब से देखा तो मेरे दिल ने एक अजीब सी धड़कन दी। उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना सा था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। शादी के बाद मरियम जब भी मैके आती, उसके चेहरे पर खुशी की रोशनी बिखरी होती। वो आदिल के बारे में इतनी पुरजोश बात करती कि मैं सुकून का सांस लेती। अम्मी, आपने मेरी जिंदगी बना दी है। आदिल मुझे बहुत खुश रखता है, लेकिन मेरा सुकून ज्यादा देर कायम ना रह सका। एक दिन आदिल अकेला मेरे घर आया। दोपहर का वक्त था, घर में सन्नाटा था। वो बैठा और अचानक बोला, साजदा आंटी, क्या आप कभी तारक नाम के किसी शख्स से मिली हैं? ये नाम सुनते ही मेरा होश खुश्क हो गया। मेरा चेहरा खक हो गया। तारक, वो नाम जो मैंने 30 साल से अपने दिल के कब्रिस्तान में दफन कर रखा था। नहीं, मेरा मतलब है, कुछ पूछ रहे हो? मैंने घबराहट छुपाते हुए कहा। आदल ने अपने बटुए से एक पुरानी सी फोटो निकाली। वो फोटो मेरे हाथ में रख दी। मैंने देखा, वो मैं थी, 20 साल की नौजवान लड़की, और मेरे साथ तारक, जवान मुस्कुराता हुआ। ये वो फोटो था जो मैंने तारक को दी थी और समझा था कि वो हमेशा के लिए गुम हो गई है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? मेरी आवाज कांप रही थी। आदल ने सीधी नजर से मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसमें गुस्सा, तलही और कुछ और था। तारक मेरा वालिद था साजिदा आंटी, और ये फोटो उसने अपनी डायरी में हमेशा के लिए संभाल कर रखी थी। दुनिया मेरे सर पर से गुजर गई। मैं कुर्सी पर बैठी रह गई। तारक का बेटा, मेरी बेटी का शोहर, ये कैसा मजाक था तकदीर का। आदल ने बात जारी रखी। उसकी आवाज में लहर थी। मेरे वालिद हमेशा साजिदा आंटी का नाम ले लेकर रो दिया करते थे। उनकी मौत के वक्त भी उनके होंठों पर बस यही नाम था। उन्होंने बताया था कि आपने उन्हें छोड़ दिया था। आपके घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया था क्योंकि वो गरीब थे। आपने एक अमीर रिश्ता कबूल कर लिया था। नहीं, ऐसा नहीं था, मैंने कमजोर सी आवाज में कहा, लेकिन अल्फाज हलक में ही अटक गए। हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि मेरे वालिद ने मुझे मजबूर किया था। तारक गरीब था और मेरे वालिद ने एक अमीर रिश्ते का फैसला कर लिया था। मैं बहुत रोई, बहुत मिन्नतें की, लेकिन वालिद का फैसला हतमी था। मैंने तारक को आखिरी खत लिखा, उसे बताया कि मुझे मजबूर किया जा रहा है। वो खत शायद उस तक पहुंचा ही नहीं। 30 साल से मैं उस साजिदा को ढूंढता रहा जो मेरे वालिद की जिंदगी का सूरज थी और जो उनकी मौत का सबब बनी। आदिल की आवाज में जहर घुल गया था। और फिर मैंने मरियम से शादी की। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मैंने पहचान लिया। आपकी आंखें वही आंखें जो वालिद की डायरी में बयान की गई थी। मैं खामोश बैठी थी, आंसू मेरे रुखसारों पर बह रहे थे। ये क्या हो रहा था? मेरी माजी की गलती, मेरी मजबूरी अब मेरे सामने एक अफरियत बनकर खड़ी थी। आदिल करीब आया। उसने मेरा चेहरा अपने हाथ में लिया। साजिदा आंटी, या मैं आपको साजिदा ही कहूँ, आप जानते हैं मैंने मरियम से क्यों शादी की है? क्यों? मैंने भराई हुई आवाज में पूछा। ताकि आप तक पहुंच सकूं, ताकि आपको वो सजा दे सकूं जो आपने मेरे वालिद को दी थी। मैं कांप उठी। तुम क्या करना चाहते हो आदिल? उसने एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप मेरे साथ वो ताल्लुक कायम करें जो आप मेरे वालिद से ना बना सकें, आप मेरी हो जाएं। दूसरा, मैं मरियम को सारी कहानी बता दूं कि उसकी माँ कौन थी, कैसे उसने मेरे वालिद की जिंदगी तबाह की और फिर एक अमीर आदमी से शादी कर ली। देखें वो किसके साथ खड़ी होती है, उसका घर, उसकी शादी, सब तबाह हो जाएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं चीख उठी। मरियम मासूम है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर फैसला आपका है साजदा, आदल ने कहा, और ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। 1 हफ्ता सोचें, अगले हफ्ते में आऊंगा जवाब लेने। याद रखें, ये सिर्फ आपकी खुशी का सवाल नहीं, मरियम की पूरी जिंदगी का सवाल है। वो चला गया और मैं एक टूटी हुई कड़ी की तरह ड्राइंग रूम में बैठी रह गई। पूरा हफ्ता मैं जहन्नम में जलती रही। हर रात मैं नींद से जागती, तारा का चेहरा, आदिल की बातें और मरियम की मासूम आंखें मेरे सामने घूमती रहती। मैंने 30 साल पहले अपनी खुशी कुर्बान की थी। क्या अब मुझे अपनी बेटी की खुशी भी कुर्बान करनी पड़ेगी?
آخری دن میں نے عادل کو فون کیا۔ میری آواز میں وہ جھجک تھی جو کسی ماں کو اپنے داماد سے ایسی بات کرتے ہوئے محسوس ہو سکتی ہے۔ عادل، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کہیے ساجدہ۔ اس کی آواز میں اطمینان تھا، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ میرا جواب کیا ہوگا۔ میں تمہاری شرط مانتی ہوں، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ یہ سب صرف ایک بار ہوگا، ایک بار، بس ایک ہی بار۔ اس کے بعد تو مریم کے ساتھ وفادار رہو گے، اسے کبھی دکھ نہیں دو گے۔ فون کے دوسری طرف خاموشی تھی۔ پھر وہ بولا، ٹھیک ہے، ایک بار، لیکن یاد رکھیں اس کے بعد بھی میں آپ کی زندگی میں رہوں گا۔ آپ کبھی مجھے نظر انداز نہیں کر پائیں گی۔ اس نے مجھے وقت اور جگہ بتائی۔ اگلے ہفتے مریم اپنی سہیلیوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے دوسرے شہر جا رہی تھی اور پورا دن واپس نہیں آئے گی۔ وہ دن آیا تو میں دنیا کے سب سے بڑے گناہ کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ میں نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا، بال سنوارے، لیکن آئینے میں مجھے ایک مجرم نظر آ رہی تھی۔ دل میں بار بار یہی سوال تھا، کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ لیکن پھر مریم کا چہرہ یاد آتا اور میں اپنے آپ کو یقین دلاتی کہ یہ قربانی ہے، گناہ نہیں۔ میں عادل کے گھر پہنچی۔ وہ دروازے پر کھڑا تھا، مسکراتا ہوا۔ آئیے ساجدہ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کے ہاتھ گرم تھے۔ وہ مجھے بیڈ روم میں لے گیا۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو تھی۔ میں نے آپ کے لیے کچھ خاص منگوایا ہے، اس نے کہا، اور ایک گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے آدھا گھونٹ پیا۔ میرا دل دیوار سے ٹکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ عادل، یاد رکھنا، بس ایک بار، میں نے دہرایا۔ وہ میرے قریب آیا۔ اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ کی آنکھیں بالکل وہی ہیں جو میرے والد نے بیان کی تھیں، جیسے ستاروں میں ڈوبا ہوا سمندر۔ اس کے الفاظ نے میرے دل کو چھو لیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے سوچا، میں یہ سب مریم کے لیے کر رہی ہوں، لیکن جب عادل نے مجھے چھوا تو میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ 30 سال کی تنہائی، 30 سال کا دکھ، 30 سال کا خالی پن، یہ سب ایک ساتھ باہر نکل آیا۔ وہ لمحے، وہ گھنٹے، میں کیا کہوں، وہ میرے لیے عذاب بھی تھی اور عبادت بھی۔ میں ایک طرف اپنی بیٹی کو دھوکہ دے رہی تھی، دوسری طرف اپنے ماضی کے محبوب کے بیٹے میں اپنی گمشدہ محبت ڈھونڈ رہی تھی۔ جب سب ختم ہوا تو عادل نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب میں سمجھ گیا کہ میرے والد آپ سے کیوں محبت کرتے تھے۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ یہ سب ختم ہو گیا عادل، اب تم وعدے کے مطابق میری مریم کے ساتھ وفادار رہو گے۔ وہ مسکرایا۔ اس مسکراہٹ میں ایک عجیب سی نرمی آ گئی تھی۔ جیسا آپ کہیں۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ باہر سے سب کچھ ویسا ہی تھا، میں پرنسپل تھی، ماں تھی، عزت دار عورت تھی، لیکن اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ عادل اپنے وعدے پر قائم رہا۔ وہ مریم کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے لگا۔ مریم ہمیشہ خوش رہتی اور مجھے بتاتی کہ عادل کتنا بدل گیا ہے۔ امی، آپ نے اس سے کیا کہا تھا؟ وہ پہلے سے کئی زیادہ پیار کرنے لگا ہے۔ میں صرف مسکرا دیتی، لیکن ہر بار جب عادل میرے گھر آتا، ہماری نظریں ملتی تو ایک خاموش بات چیت ہوتی۔ کبھی وہ میرے ہاتھ میں چائے کا کپ دیتے ہوئے انگلیوں کا لمس بڑھا دیتا، کبھی میں اس کی طرف دیکھتی تو وہ آنکھوں میں ایک سوال چھپائے ہوئے ہوتا۔ ایک دن مریم بیمار پڑ گئی۔ عادل اسے دیکھنے آیا۔ جب مریم سو گئی تو وہ ڈرائنگ روم میں میرے پاس آیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سر ہلایا۔ ہاں۔ تم مریم کا خیال رکھتے ہو؟ میں دیکھ رہی ہوں۔ وعدہ ہے نا؟ اس نے کہا، پھر اچانک بولا، میں اپنے والد کی ڈائری پڑھ رہا تھا، اس میں آپ کے بارے میں لکھا ہے۔ ساجدہ کی مسکراہٹ دیکھ کر میں بھول جاتا ہوں کہ دنیا میں دکھ بھی ہے۔ میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے منہ پھیر لیا۔ مجھے افسوس ہے ساجدہ۔ عادل کی آواز میں سچی پچھتاوا تھا۔ میں نے آپ کو مجبور کیا۔ میں صرف اپنے والد کی طرف سے انتقام لینا چاہتا تھا، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں، آپ بھی مجبور تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے میرے دکھ کو تسلیم کیا تھا۔ مہینے گزرتے گئے۔ عادل اکثر میرے گھر آتا بہانے سے، کبھی مریم کا کوئی سامان لانے، کبھی صرف پوچھنے۔ ہمارے درمیان ایک عجیب رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ دشمنی کم ہو رہی تھی اور اس کی جگہ ایک الجھی ہوئی قربت لے رہی تھی۔ ایک رات میں چھت پر کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ عادل اچانک آ گیا۔ مریم نیچے سو رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ماضی اور حال، میں نے کہا۔ تمہارے والد وہ کیسے تھے؟ عادل مسکرایا۔ وہ شاعر تھے، ہمیشہ غزلیں لکھتے رہتے۔ آپ کے بارے میں لکھی ہوئی سینکڑوں غزلیں ہیں ان کی ڈائری میں۔ اس نے کاغذ نکالا۔ یہ سنیں، تمہاری یادوں کے سائے میں چی رہا ہوں میں، تمہارے بغیر ہر لمحہ مر رہا ہوں میں، تمہاری آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبنے کو ایک زندگی بھی کم پڑ رہا ہوں میں رونے لگی۔ سچ میں طارق نے مجھے کبھی نہیں بلایا تھا
اور میں نے اسے زندگی بھر اپنے دل میں زندہ رکھا تھا۔ عادل نے میرا ہاتھ تھاما۔ ساجدہ، میں ایک غلطی کر چکا ہوں، میں نے آپ کو مجبور کیا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد آپ سے کیوں محبت کرتے تھے، اور میں بھی نہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم مریم کے شوہر ہو، میرے داماد ہو، کیا ہم کبھی صرف ساجدہ اور عادل ہو سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا، آنکھوں میں ایک بھرپور التجا۔ میں نے سر ہلایا، نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہم صرف ماضی کے سائے ہیں عادل، تم ماضی کا سایہ ہو اور میں تمہارے ماضی کا سایہ ہوں۔ سائے کبھی اصلی نہیں بن سکتے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں کافی دیر تک چاند کو دیکھتے رہے۔ ایک دن مریم میرے پاس آئی، اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ امی، مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ میں نے پوچھا۔ عادل، وہ اکثر آپ کے بارے میں پوچھتا ہے، آپ کی پرانی باتیں، آپ کی جوانی کی باتیں، اور وہ ایک پرانی ڈائری رکھتا ہے جس میں ایک لڑکی کی فوٹو ہے۔ وہ لڑکی، امی، وہ آپ جیسی لگتی ہے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، شاید اتفاق ہو۔ امی، میں ڈر رہی ہوں۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے لگتا ہے عادل مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ کسی اور کو محبت کرتا ہے۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ نہیں بیٹا، عادل تم سے پیار کرتا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ لیکن مریم کی باتوں نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے عادل کو فون کیا۔ تمہیں احتیاط کرنی چاہیے، مریم کو شک ہونے لگا ہے۔ مجھے معلوم ہے، اس نے کہا۔ ساجدہ، ہمیں سچ بتا دینا چاہیے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں نے زور سے کہا۔ تم نے وعدہ کیا تھا تم مریم کو کبھی دکھ نہیں دو گے، لیکن میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں۔ ہم دونوں اسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ عادل کی آواز میں درد تھا۔ میں نے اسے شادی اس لیے کی تھی کہ تم تک پہنچ سکو، لیکن اب میں اسے چاہنے لگا ہوں اور مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ یہ وہ بات تھی جس کا مجھے ڈر تھا۔ عادل مریم سے پیار کرنے لگا تھا، لیکن ہمارے راز نے اس کے دل کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ ایک ماہ بعد ایک حادثہ ہوا۔ مریم نے عادل کی ڈائری پڑھ لی۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ صبح وہ میرے گھر آئی، آنکھیں سرخ، بال بکھرے ہوئے۔ امی، یہ سچ ہے؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اسے دیکھا اور جواب دینے کی ضرورت نہ رہی۔ میرا چہرہ ہی سب کچھ کہہ رہا تھا۔ تم اور عادل اور طارق، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چیخنے لگی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، دونوں نے مل کر مجھے دھوکہ دیا۔ مریم بیٹا، معاف کر دو، میں نے گڑ گڑا کر کہا۔ میں نے تمہاری خوشی کے لیے سب کیا۔ عادل نے دھمکی دی تھی، تمہاری خوشی کے لیے؟ مریم نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ امی، تم نے اپنی خوشی کے لیے میری زندگی تباہ کی ہے۔ تمہیں معلوم ہے میں کتنی محبت کرتی تھی عادل سے، اور اب میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے صرف اس لیے شادی کی کیونکہ وہ تمہارا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے گھر سے باہر بھاگ گئی۔ عادل آیا تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اب سب کھل گیا ہے، تمہارا انتقام پورا ہو گیا۔ اب جا اور مریم کو منا لے، اسے بتا کہ تم اس سے پیار کرتے ہو۔ عادل نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ساجدہ، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تمہاری زندگی تباہ کی، میرے والد کی زندگی تباہ کی، اور اب مریم کی زندگی تباہ کی۔ جا عادل، اپنی بیوی کے پاس جا، میں نے کہا۔ وہ چلا گیا، میں اکیلی رہ گئی۔ میری دنیا ٹوٹ چکی تھی، میں نے سب کچھ کھو دیا تھا، میری عزت، میری بیٹی کا اعتماد، میرا اپنا احترام، سب۔ کئی ہفتے گزر گئے، مریم میرے پاس نہیں آئی۔ عادل نے کوشش کی، لیکن مریم نے اسے معاف نہیں کیا۔ وہ علیحدہ ہو گئے۔ ایک دن عادل میرے گھر آیا، وہ بہت دبلا ہو گیا تھا۔ مریم نے طلاق مانگی ہے، اس نے کہا۔ میں نے سر جھکا لیا، میں جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ میں شہر چھوڑ رہا ہوں۔ ساجدہ، اس نے کہا، میرے والد کی ڈائری میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، یہ تمہارا حق ہے۔ اس نے وہ پرانی ڈائری میری گود میں رکھ دی۔ میں نے غلط کیا، میں نے انتقام لینا چاہا، لیکن انتقام نے سب کو تباہ کر دیا۔ میرے والد شاید مجھے معاف نہ کریں۔ میں نے اسے دیکھا۔ جا عادل، نیا آغاز کر، اپنی زندگی بنا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ تم مجھے معاف کر سکو گی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے والد کو معاف کر دیا تھا، تمہیں کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ چلا گیا۔ میں ڈائری کھول کر بیٹھ گئی۔ طارق کے الفاظ، اس کی محبت، اس کی تنہائی، سب صفحہ صفحہ میرے سامنے تھا۔ میں نے پڑھا اور روئی۔ پورے 30 سال کا دکھ ایک ساتھ باہر نکل آیا۔ ایک مہینے بعد مریم میرے پاس آئی۔ وہ اب بھی ناراض تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ امی، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، لیکن میں تمہیں چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ بیٹا، میں نے جو کیا وہ غلط تھا، میں قصوروار ہوں، بس یہ دعا ہے کہ تم خوش رہو۔ مریم نے کہا، عادل جا رہا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ وہ مجھ سے پیار کرتا تھا امی، لیکن ہمارے درمیان تمہارا سایہ تھا، ہمیشہ رہے گا۔ سائے وقت کے ساتھ مدھم ہو جاتے ہیں بیٹا، میں نے کہا۔ تم اپنی زندگی بناؤ، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ مریم رخصت ہوئی۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھنے لگی۔ سورج ڈوب رہا تھا،
اور سائے لمبے ہو رہے تھے۔ ماضی کا سایہ جو ہماری زندگیوں پر چھایا رہا، طارق کا سایہ، میرا سایہ، عادل کا سایہ، سب مل کر ایک المیہ بن گئے۔ لیکن سچ یہ تھا کہ سائے تبھی بنتے ہیں جب روشنی ہو۔ شاید اب روشنی آنے کا وقت تھا۔ شاید اب ہم سب ماضی کے سائے سے نکل کر نئی روشنی میں قدم رکھ سکتے تھے۔ میں نے طارق کی ڈائری اپنے سینے سے لگائی۔ معاف کرنا طارق، میں نے تیری محبت کی قدر نہ کی، لیکن میں نے تیری یاد کو ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھا۔ اب تم آرام کرو۔ اور میں نے محسوس کیا جیسے 30 سال کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ ماضی کا سایہ ابھی تک موجود تھا، لیکن اب وہ مجھے ڈرانے کی بجائے مجھے یہ یاد دلاتا تھا کہ زندگی آگے بڑھتی ہے اور محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔